अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं महानूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, बलोचिस्तान के ज़िला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया गया और दहशतगर्दों की जानिब से यह हमला 25 और 26 की दरमियानी शब को किया गया। पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और इस फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 10 जवान शहीद हो गए, जबकि मुकाबले में एक दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है और क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। जब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा तब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हमारी मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार खड़ी है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है फारूक आदिल साहब, जो कॉलम निगार और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। फारूक साहब, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? फारूक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही थी लेकिन आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि आप क्या फारूक कहना चाह रहे साहब, बलूचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्टों पर हमला हुआ है। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इसको रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बड़ा एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है केच में, जिसमें 10 जवान हमारी मुसल्लह अफवाज के शहीद हो गए हैं। और आप जानती हैं कि गुज़श्ता कई बरसों से बलूचिस्तान में एक मुज़ाहिमत का सिलसिला जारी है, जिसको आप जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो मुतहर्रिक हैं, जिनको आप दहशतगर्द भी कह सकते हैं, और हैं वो दहशतगर्द, इंटरनेशनली भी उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है और हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। लेकिन सवाल ये है कि इतने तवील अरसे तक जो आपने सवाल उठाया कि ये क्यों काबू नहीं पाया जा रहा, उसकी कई बेसिक रीजंस हैं। बात यह है कि जब मामलात को सियासी तरीके से हल ना किया जाए और ऐसे तरीकों से हल किया जाए जैसे कि इस वक्त आप देखें कि बलूचिस्तान में एक मुअत्तल हुकूमत है, एक वजीर आला मौजूद है, शायद काबीना अभी तक उनकी नहीं बन पाई है। और इससे पहले जब आपके यहाँ यानी 2018 में हुकूमत बनी, तो उस वक्त एक पॉपुलर हुकूमत वजूद में आई और उन्होंने इन्हीं नाराज अनासर से रब्ता भी किया और उनको इंगेज कर लिया। लेकिन उसके बाद सूरत हाल बदल गई और इंगेजमेंट का प्रोसेस ख़त्म हो गया और उनके साथ जो डायलॉग की कैफियत थी, और देखिए जब आप इंगेज करते हैं पॉलिटिकली तो उनके पास रूम कम रह जाता है गड़बड़ करने का, लेकिन वो सारा सिलसिला डिस्टर्ब हो गया। इस वक्त भी ज़रूरत इस अमर की है कि वहाँ एक पॉलिटिकली बहुत ही मौसर हुकूमत हो बलूचिस्तान में, जो इस वक्त वहाँ वजूद नहीं रखती। ऐसी सूरत में आप लोगों को इंगेज करके उनके साथ मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो जो एलिमेंट होता है ख़ास तौर पे जो सियासी अमल पे यकीन नहीं रखता और वो बंदूक पे यकीन रखता है, उसके लिए सरगर्मी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने इस वक्त तक हमारी ये सरगर्मी जो है इस वक्त वो मुअत्तल है, हमें उसको बहाल करने की ज़रूरत है, और ये बहाल हो सकती है वहाँ पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए। बदकिस्मती से बलूचिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप नहीं है जो इलेक्टेड है, और ये एक बड़ा हमारा यानी यूं कह लिए कि हमारा कमजोर पहलू है, हमें इस पर काबू पाना चाहिए। सही। तो फारूक आदिल साहब, शिद्दत पसंदी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले रोकने के लिए सिर्फ फौजी ऑपरेशन और ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है, क्या ये मुजाहिरा ज़रूरी है? और सियासी सतह पर इस हमले का हल अब तक क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्योंकि यके बाद दीगरे, कभी इस्लामाबाद का हमला, फिर कराची का हमला, और अब बलूचिस्तान में एक के बाद एक हमले होते जा रहे हैं, तो अभी तक इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर इक़दाम क्यों नहीं किए गए? देखिए, ये आप इस तरह से मुझसे सवाल कर रही हैं कि जैसे कि मैंने ये कार्रवाई करनी है और मैंने कंट्रोल सर, करना आपने है अपना तज्जिया और पेश करना है। यानी मैंने ये कार्रवाई करनी थी, जो ये कार्रवाई मैंने नहीं की। देखिए, बात ये है कि जो गुरिल्ला एक्टिविटी होती है उसके बारे में आप यकीन से नहीं कह सकते कि किस वक्त क्या कार्रवाई होगी।
اور اگر آپ کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ نہ ہو تو آپ کو ان کے مائنڈ سیٹ کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو وہ اچانک متحرک ہوئے ہیں اور یہ بڑے پیمانے پہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ جب کسی سوسائٹی میں پولیٹیکلی ٹرمائل ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور ہیجان ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ایسے ایلیمنٹس متحرک ہو جاتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے. پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بیرونی قوتیں جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں. صحیح. دیکھیے ہمارے ہاں سیاسی بے چینی بھی ہے، ہیجان بھی ہے، اور ایسا سیاسی ایلیمنٹ جو بلوچستان کی ریئل پاپولیرٹی رکھتا ہے، حقیقی پاپولیرٹی رکھتا ہے، وہ اقتدار کے ایوان میں نہیں ہے. اور جب وہ آیا تو اس کو نکال باہر کیا گیا. جیسے عبد المالک بلوچ تھے، تو عبد المالک بلوچ کے زمانے میں ایک صحیح ایکٹیویٹی شروع ہوئی، انہوں نے انگیجمنٹ شروع کیا اور بلوچستان کے اندر جو بے چینی تھی اس میں کمی واقع ہونے شروع ہوئی. لیکن 2-2.5 برس کے عرصے میں عبد المالک بلوچ آگے پیچھے ہو گئے اور اس کے بعد جو پروسیس شروع ہوا اس نے چیزوں کو خراب کرنا شروع کیا. وہ جب وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، پولیٹیکلی انگیجمنٹ نہیں ہوتی، وہ ناراض ایلیمنٹ ہے، اس کی ناراضگی بھی بڑھ جاتی ہے اور اس ناراضگی سے فائدہ اٹھانے والا وہ ایلیمنٹ جو پاکستان کے اندر کہیں نہیں ہے، کہیں باہر ہوگا، وہ فائدہ اٹھانے کے لیے بھی متحرک ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں کاؤنٹر ہوتی ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے. اس وقت بلوچستان میں بھی اور بلوچستان کے علاوہ بعض دیگر حصوں میں بھی سیاسی انگیجمنٹ کا خلا نظر آ رہا ہے. بظاہر آپ کو بہت پولیٹیکلی موٹیویٹڈ گورنمنٹ نظر آتی ہے، لیکن وہ گورنمنٹ اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، وہ براہ راست قومی مسائل کو ڈیل نہیں کر رہی. یہ ایک بہت بڑا ہماری کمزوری ہے، اس کمزوری کو سمجھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ان دنوں علیل ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، انہوں نے اس گورنمنٹ کو مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ اپنے جو مشیر اور ترجمان ہیں ان کی باتوں پہ مت جائیے، ان کی بات مت سنیے، اور آپ اس قوم کے مسائل پر توجہ دیجیے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور اپنے مشیروں اور ترجمانوں کی باتوں پہ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اقتدار اور آپ کی حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی. اور آگے جو ان کو جملہ ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے، انہوں نے کہا کہ آپ پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو اس چیز کو یہ دیکھیے، جو پولیٹیکلی وائز مین ہے نا، وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہے کہ آپ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے. اس وقت گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اس کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے، وہ کسی اور معاملے کی طرف پراپرلی توجہ دے نہیں پا رہے، اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو فاروق صاحب، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ایک سیاسی خلا ہے، تو سیاسی خلا کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ سیاسی خلا دیکھیں، بلوچستان میں اس وقت بظاہر ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کیا بلوچستان میں آپ کو حکومت کا وجود نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی کابینہ نظر آ رہی ہے؟ کیوں نہیں کابینہ بن رہی؟ اس لیے نہیں بن رہی کہ آپ نے ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو گڑبڑ کیا، آپ اگلی گورنمنٹ آپ سے بنائی نہیں جا رہی. یہ ہے سیاست کا خلا. یہ ہے جس کو ایک اور جو ایک تاریخ میں لفظ ہے اس کے لیے محلاتی سازشوں کا، یہ ہے محلاتی سازشیں. بلوچستان جیسے حساس خطے میں جہاں ہمیشہ مسائل رہتے ہیں، لوگ ناراضگی کا ایک پورا تاریخی بیک گراؤنڈ موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کے یہاں دہشت گردی کا ایک سلسلہ موجود ہے، آپ کی فوج وہاں انگیج ہے، آپ کی سیکیورٹی فورسز وہاں انگیج ہیں. وہاں تو سیاسی عمل زیادہ متحرک ہونا چاہیے، وہاں سیاسی عمل میں جمود ہے. جب سیاسی عمل پہ دیکھیں سیاست دان جو ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے رستہ نکال لیتا ہے، وہ روم نکال لیتا ہے گفتگو کرنے کا، کہیں ہنس کے بات کرے گا، کہیں سلام کر کے بات کرے گا. اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ جو پیچیدگی ہے اور الجھن ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور راستہ نکل آتا ہے مسئلہ حل کرنے کا. اس وقت ہمارے پاس اس راستے کی کمی ہے جس سے آپ کسی کو انگیج کر کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ دہشت گردی ہے بلوچستان میں اور پاکستان کے دیگر خطوں میں، اور جس کی بنیاد آپ کو بلوچستان سے پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس میں بیرونی ایلیمنٹ کا
مداخلت بھی موجود ہے، اور ایسے بیرونی ایلیمنٹ کی مداخلت موجود ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے مسائل سے فائدہ اٹھایا. صحیح. لیکن جس ایلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے اس میں ممکن ہے باہر کا آدمی موجود ہو، لیکن بنیادی طور پر اس میں وہ ہمارے اپنے لوگ موجود ہیں. بی ایل اے کون لوگ ہیں؟ بلوچ، مقامی بلوچ ہیں نا، وہ ناراض ہیں. ان کو اور ان کے بڑوں کے ذریعے ہمیں ان تک اپروچ کرنا ہے اور ان کو واپس لانا ہے، اور ان کی جو تکلیف اور دکھ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور اگر ان کی تکلیف اور دکھ جو ہے وہ ایسا ہے جو ہمارے قانون کے اور ہمارے آئین کے دائرہ کار سے باہر ہے، تو انہیں انگیج کر کے آئین کے دائرہ کار میں لانا ہے. یہ کام میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک جائز پولیٹیکل پاپولر سیاسی عمل سے ہوگا. اس سیاسی عمل کا بلوچستان میں فقدان ہے. ٹھیک ہے. تو فاروق عادل صاحب، جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں بلوچستان اور تھرو آؤٹ دا پاکستان، تو بیرونی مداخلت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی ایسی تنظیم ہے جس نے اس واقعات کی، جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ اور اگر قبول کر لی ہے تو کیا یہ تنظیمیں منظم ہو رہی ہیں؟ میں آپ کا سوال پورے طور پہ سن نہیں سکا، لیکن میں نے اس بات کو سمجھا. آپ نے جیسے یہ کہا کہ ہم اسے کیسے کم کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. ایک اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہماری مسلح جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ الرٹ رہیں. ان کا جو ایک جاسوسی کا نظام ہے وہ متحرک ہو، ایکٹیو رہے، اور وہ ہے. اور اگر ہمارے وہاں، لیکن اس کے باوجود اگر 10 جوان ہمارے شہید ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہم متحرک نہیں ہیں جتنے ہمیں ہونا چاہیے. ایک حساس خطے میں، ایک ایسے خطے میں جہاں ٹرمائل ہے، وہاں زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. تو اس میں یقیناً کہیں کوئی کمی، کمزوری، کوتاہی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوا ہے. تو اس کا ایک پہلو تو یہ عرض کیا کہ ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو آپ کو حال ہی میں گوادر میں ایک دھرنا نظر آیا ہوگا، اور وہ ایک بالکل پولیٹیکل سیاسی ایکٹیویٹی تھی، لیکن وہ تنگ آ کر گھروں سے نکل آئے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر بھی آئے، گراؤنڈ میں بھی آئے اور بیٹھ گئے. اب ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت تھی. اس ڈیڈ لاک کو کیسے ختم کیا گیا؟ اس ڈیڈ لاک کو اسلام آباد سے بھی ایکٹیویٹی شروع ہوئی، کوئٹہ سے بھی ایکٹیویٹی شروع ہوئی، اور ان کو انگیج کیا گیا. اور اس انگیجمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو 15-20 ہزار یا 50 ہزار 1 لاکھ آدمی ایک گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر دوسرے تیسرے دن جلوس نکالتے تھے اور اس کو دنیا بھر کے کیمرے کور کرتے تھے، ان کی جب انگیجمنٹ شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کا جھگڑا کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں. تو اس پہ گفتگو ہوئی، ڈائیلاگ ہوئی، ہوتے ہوتے ایک معاہدے کی طرف چلے گئے. اور وہ معاہدہ 1 لاکھ لوگوں کو گھروں میں واپس لے جانے کا باعث بنا. یہ ایک پولیٹیکل ناراض لوگوں کے ساتھ آپ نے جب یہ کیا تو آپ نے مسئلے پہ قابو پا لیا. اب آپ نے ان لوگوں کو ان سے رابطہ کرنا ہے جو سیاسی عمل سے آگے نکل کر جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اور وہ آپ کے جو سیکیورٹی مسائل ہیں، جو آپ کے اسٹریٹجک، جو آپ کی سرحدیں ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ان کو روکنے کا ایک طریقہ بالکل درست ہے کہ آپ کی سیکیورٹی ٹائٹ ہو، آپ کا جو جوان ہے وہ ان کے ساتھ جہاں آئے ان کو ٹف ٹائم دے، یہ سب ٹھیک بات ہے. لیکن یہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ سیاسی طور پہ ان کو انگیج نہیں کریں گے، ان کو انتخاب کے راستے پر نہیں لائیں گے، ان کو جلد سے جلوس کے راستے پر نہیں لائیں گے. اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک ہونے نہیں جائیں گے. تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سیاسی عمل اتنا متحرک اور اتنا فعال ہو کہ جس میں ناراض ایلیمنٹ کے لیے بھی جگہ ہو، اور ہم ان کو بازو سے پکڑ کے ان کے ساتھ مسافہ کر کے آپ انہیں اس عمل میں لے آئیں. اور اس عمل میں لانے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے ماضی میں عبد المالک بلوچ جیسے لیڈر آئے اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ سلسلہ شروع کیا، اور ہم بلوچستان کی طرف سے ہم نے سکھ کا سانس لینا شروع کیا تھا. وہ معاملہ عبد المالک بلوچ کے جانے کے بعد اب ویسا نہیں رہا ہے. اس کے اب آفٹر ایفیکٹس ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو اسلام آباد سے حکمران ہے، کتنی دفعہ کوئٹہ آپ کو جاتا ہوا نظر آیا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2013 سے 2018 تک
وزیر اعظم بھی آپ کو بلوچستان جاتے ہوئے نظر آتے تھے، صدر مملکت اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور وہ جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور گراس روٹ لیول پہ گئے، یعنی گوادر تک گئے، وہ چھوٹے چھوٹے مقامات تک گئے اور وہاں جا کر بظاہر دیکھیے آپ وہ جو ایک بڑا معروف ہے وہاں کا ایک میلہ ہے جس میں مویشی وغیرہ فروخت ہوتے ہیں، یہ ایک کاروباری ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، کلچرل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، اس میں صدر وزیر اعظم جائیں تقریر کریں، تو ایک یہ یوں سمجھیے کہ ہلکی پھلکی سی ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس کے جانے کے ایک صدر یا وزیر اعظم کے جانے کے لیے معاف کیجیے گا جو تیاری ہوتی ہے جی وہ جی بہت کئی دنوں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس میں آپ بے شمار لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں، وہ انگیجمنٹ اور ویسے بھی آپ کے صدر وزیر اعظم کے جانے کے ساتھ جو وہاں ایک انتظامی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے معاف کیجیے گا نہیں نہیں جو سر ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے وہ راستہ کھول دیتی ہے، یہ راستہ گزشتہ 3.5 سال سے بند ہے، جب یہ 3.5 سال سے راستہ بند ہے آپ کا حکمران جو اس وقت اسلام آباد کا ہے وہ اسلام آباد تک محدود ہے، یا اس کی ایکٹیویٹی اس بات پر ہے کہ اس نے فلاں آدمی کو ملک سے باہر سے لانا ہے، اس نے فلاں آدمی کو ملک سے باہر بھیجنا ہے یا کسی کو جیل بھیج دینا ہے، اس کے بعد ان 2-3 جو اس کے نیریٹو ہیں ان سے ہٹ کے اس کے پاس وقت نہیں ہے، یہ چیز ناراض علاقوں کو بھی دیکھیے آپ کے پاس آنے شروع ہو گئے نا مختلف علاقوں سے آپ ناراضگی جو لوگوں کی ہے اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے، اور یہ کیوں آنے شروع ہوئے ہیں؟ بیسیکلی آپ کی وہاں انگیجمنٹ نہیں ہے۔ صحیح، مطلب حکومت اس چیز کی ذمہ دار ہے، حکومت لیک کر رہی ہے بلوچستان کی تمام چیزوں سیاسی عمل میں حصہ لینے میں۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، جاننا چاہوں گی میں کہ کہنا مشیر قومی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی فورسز ہماری جو کام کر رہی ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں، وہ قربانی بھی دے رہی ہیں، وہ سب بالکل ٹھیک بات ہے، یہ اتنی بات نہیں ہے، آپ کو ایک پورا ہولسٹک کام کرنا ہے، یہ صرف ایک سیکیورٹی فورسز کے ادارے کے متحرک ہونے سے نہیں ہوگا جب تک آپ پوری سوسائٹی کو انگیج نہیں کریں گے، اور یہ کام سیاسی عمل کے ذریعے ہو رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے۔ صحیح، تو سر جس طرح ابھی 2 دن پہلے مشیر قومی سلامتی معید یوسف کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو جاننا چاہوں گی کہ جو نئی افغان حکومت آئی ہے اس کے آنے کے بعد کیا پاکستان ابھی بھی خطرے سے دوچار ہے، اور کیا پاکستان افغان حکومت کے آنے کے بعد ابھی بھی مکمل طور پر پر امید نہیں ہے؟ کیا یہ سیکیورٹی خدشات کو پیش نظر رکھ کے یہ بات کہی گئی ہے؟ یہ دیکھیے آپ ہم جیسے بلوچستان افغانستان میں جیسی حکومت تبدیل ہوئی اور طالبان وہاں آئے تو ہم نے اس سے سکھ کا سانس لیا، اور یہ فطری طور پہ درست بات بھی تھی کہ اس سے آپ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگین وہ جو ایک سیاسی انگیجمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں تو کوتاہی آپ کو نظر آئی، آپ کے بہت سارے جو سرکاری حکام ہیں ان کو وہاں ویلکم نہیں کیا گیا، آپ کے وہ جو سرحدوں پر آپ کے جو ارینجمنٹ ہیں یا آپ کی جو ڈیورنٹ لائن پہ جو معاملات ہیں ان میں کئی جگہوں پر ان کو ناراضگی ہے، اور ہماری ان کے ساتھ ٹھک بھی ہوئی ہے، فائرنگ کے تبادلے بھی ہوئے ہیں، اور ہمیں شکایت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی ہم سرپرستی کرتے ہیں، جن کے لیے ہم دنیا میں راستہ کھولنے کا ذریعہ بنے ہیں، وہ بعض معاملات میں ہماری بات نہیں مانتے ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہ سمجھنے کا، جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھے بغیر ایکٹ کرتے ہیں، اور میں اگین پھر یہ کہہ رہا ہوں ملک کے اندر بھی سیاسی عمل کی ضرورت ہے، اور ملک سے باہر بھی دیگر جو ممالک ہیں آپ کے پڑوسی ہیں ان کو انگیج کرنے کے لیے بھی سیاسی عمل کی ضرورت ہے، اور آپ کی جو درست یعنی خارجہ پالیسی اور آپ کے جو خارجہ تعلقات ہیں اس کو آپ نے گراؤنڈ ریالٹی سے ایکٹیو کر کے اس کو لانا ہے، اس معاملے میں ہم ابھی بھی کمزوری کا شکار ہیں، اور یہ کمزوری اب ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس میں ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اور مسائل کا دیکھیے ہمارے بہت سارے جو دوست جی فاروق صاحب بولیں آپ۔ جو ہمارے بہت سارے دوست افغانستان میں جو بہت سارے دوست ہیں ہمارے جن کے ساتھ ہمارے یعنی تعاون کا سلسلہ جاری تھا، وہ اس وقت آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آتے، یعنی وہ بھی کسی نہ کسی لیول پہ جا کے ناراض ہیں،
جو ہر سطح پر ہر معاملے میں پاکستان کے ساتھ انگیج رہتے تھے، پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنا، خوشی محسوس کرتے تھے، اس وقت وہ اس پورے سینیریو میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے افغانستان کے ساتھ۔ وہ سسٹم ٹھیک بھی آپ نے یعنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے ذریعے چیزیں جا کے ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ صرف کسی افسر کے، کسی وزیر کے، کسی سیکیورٹی کے ایڈوائزر کے جا کے مل بیٹھنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ وہ اصل لوگوں کو انگیج نہ کریں۔ تو اصل لوگ جن کے ساتھ انگیجمنٹ تھی وہ اس وقت کمزوری کا شکار ہے، اور یوں یہ کہیے کہ وہ پس منظر بھی چلی گئی ہے۔ اس وجہ سے بلوچستان کی طرف ہمیں اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ تو سر، جس طرح معید یوسف کی جانب سے بیان دیا گیا کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور وہ ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہے، اور افغان حکومت کے آنے کے بعد ابھی بھی پر امید نہیں ہے، تو یہ بیان جو ہے وہ کس جانب اشارہ دے رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان تو ابھی بھی اس خطرے سے دوچار ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے لیے۔ جی بالکل، یہ اسی خطرے، یعنی اس کا آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اس کا کیا ہمارے کیا اشارہ مل رہا ہے؟ ہمیں یہی اشارہ مل رہا ہے کہ وہ لوگ مطمئن نہیں ہیں اور ہم بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اگر ہم بھی مطمئن نہیں ہیں، وہ بھی مطمئن نہیں ہے، تو جو طریقہ اطمینان کا ہم نے اختیار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ بہتر طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ زیادہ بہتر طریقہ بہترین پولیٹیکل انگیجمنٹ سے ہوگا۔ اور اگر ہم اس سارے معاملات کو انتظامی طریقے سے، سیکیورٹی کے طریقے سے، یا صرف وزارت خارجہ کے بابو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ افغانستان کی سرزمین کے ساتھ ہمارے ہزاروں سال کے رشتے ہیں، ثقافتی رشتے بھی ہیں، خون کے رشتے بھی ہیں، سیاسی رشتے بھی ہیں، اور ان رشتوں کے اندر کہیں نہ کہیں بے چینی بھی موجود ہے۔ جیسے آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت گہری تعلق ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ بھی موجود ہوتی ہے، کہیں کوئی حسد کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں آپ کا کوئی اور مقابلہ آرائی کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں آپ کی شکایت ہوتی ہے، کہیں ان کی شکایت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جب خاندان کے بڑے مل بیٹھتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری شکایت دور کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی شکایت دور کر کے ہمیں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کا فقدان ہے۔ ٹھیک ہے فاروق عادل صاحب، دیکھا جائے تو جیسے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے کارروائیاں تیز ہوتی ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، ان کی کارروائیاں جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ ٹائم بعد پھر یہ لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں، پھر یہ لوگ کارروائیاں کر لیتے ہیں اور سٹارٹ اپنی اور سر اٹھا لیتے ہیں۔ مستقل بنیادوں پر اب تک ان کارروائیوں کو مد نظر رکھ کے دہشت گردی کی روک تھام کیوں ممکن نہیں ہو پا رہی؟ آپ کا سوال، حالات بدل جاتے ہیں لیکن آپ کا سوال نہیں بدلتا کہ دہشت گردی پہ روک تھام کیوں نہیں ہو پاتی۔ میں نے اس کی وجہ بتا دی کہ کچھ ٹائم کے لیے تو یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ کو سیکیورٹی بھی ایکٹیو کرنی ہے، سیکیورٹی فورس کا جوان بھی کھڑا کرنا ہے، اور آپ کو سیاسی طور پر ان کو انگیج کر کے جس دھارے سے وہ کٹے ہوئے ہیں اس دھارے میں ان کو واپس بھی لانا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو لندن میں بیٹھے ہیں، وہ آدمی جو آپ کے افغانستان میں بیٹھا ہے، وہ گروپ ایون جو انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ناراض ہے، وہ دہشت گردی کر رہا ہے، جس نے پاکستان کے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ بلوچ ہے، اس کا خون پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، تو ہمیں اس کو پکڑ کے واپس لانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اس کو مارنا نہیں ہے۔ وہ اپنی نادانی میں دشمن کے ہاتھ ضرور چڑھ گیا ہے، لیکن وہ دشمن نہیں ہے، اس کا کوئی دکھ ہے، اس دکھ کو ایڈریس کرنا ہے۔ اور اگر اس اپنی ناراضگی میں اپنا اس کا دکھ ایگزیجریٹ کر گیا ہے اور وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو قابل قبول نہیں ہے، جو کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، میں اس کو وضاحت سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایلیمنٹ کہتا ہے کہ بلوچستان کو الگ کرنا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے اندر رہنے والے بھی یہ بات پسند نہیں کرتے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے۔ وہ لوگ جو انتہائی سخت بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پاکستان ایگزسٹ نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ساتھ رہتے ہوئے ہی بلوچستان کی فائدہ اور فلاح ہے۔
بلوچستان کی پاکستان سے علیحدگی بلوچستان کے لیے نقصان دہ ہوگی، وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سخت بات کرتے ہیں۔ یہ سخت بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باعزت طریقے سے ہمیں انگیج کیا جائے اور ہماری بازو نہ مروڑا جائے، ہماری بے عزتی نہ کی جائے۔ تو یہ عمل جب ہم یہاں سے شروع کر دیں گے، دیکھیں بلوچستان میں عبدالقدوس بزنجو آج وزیر اعلیٰ ہیں، جی بالکل ٹھیک بات ہے، ان کا احترام کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کی، وہ ایم پی اے بھی منتخب ہوئے، لیکن سیاست میں کوئی جڑ نظر آتی ان کی؟ کوئی جڑ نظر نہیں آتی، کوئی روٹس نہیں ان کے۔ اصل میں ہمیں سیاست میں روٹس رکھنے والے آدمی کی ضرورت ہے، جو روٹس رکھنے والا، جڑیں رکھنے والا آدمی ہوگا، جس کا سوسائٹی کے سارے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوگا، وہ ان کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھے گا، اور پھر اس کے بعد اختیار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اختیار کہیں اسلام آباد میں ایگزسٹ کرتا ہو اور وزیر اعلیٰ کہیں بلوچستان میں اور کوئٹہ میں بیٹھا ہو، اور وہ کسی کو جا کے انگیج کرے اور اسلام آباد سے یا کسی اور جگہ سے اس انگیجمنٹ کو خراب کر دیا جائے، اس سے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ہمیں بلوچستان کی مقامی متحرک ایکٹیو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم اس مسئلے پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ میں اب پھر دوہرا رہا ہوں کہ دہشت گردی پر اس لیے قابو نہیں پایا جا رہا کہ ہماری وہاں پولیٹیکل لیڈرشپ جو موجود ہے وہ جینوئن نہیں ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ لوگوں کو انگیج کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ جب وہ نہیں رکھتی تو اس کے نتیجے میں جو ہم کامیابی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے انتظامی طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور ہم دہشت گرد کو بندوق کے ذریعے شکست دے کے حاصل کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ناکامی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ فاروق عالم صاحب، یہاں پر ایک بیان شیخ رشید صاحب کا کوٹ کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں خصوصاً دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں، الرٹ بھی دیا گیا ہے۔ تو 2 ماہ کا جو ٹائم ہے وہ بہت اہم ہے، تو کیا 2 ماہ میں یہ ساری چیزیں پاسبل ہو پائیں گی؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا، ذرا سا آخری حصہ دہرا دیجئے، پوری بات تک نہیں، آخری حصہ دہرا دیجئے۔ شیخ رشید صاحب نے جو کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے جو سلیپر سیل ہیں وہ ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں، اور 2 ماہ کو انہوں نے ٹائم دیا کہ 2 ماہ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے واقعات جس طرح بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں کا جو بیان ہے، تو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں 2 ماہ کے لیے اسپیشلی؟ شیخ رشید کے بیان کی بات کر رہے ہیں جی آپ؟ جی 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 جی، دیکھیے شیخ رشید کا جو بیان ہے وہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وزیر داخلہ کے پاس اگر خبر درست نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس درست ہوگی؟ لیکن شیخ رشید صرف سیکیورٹی کے آدمی نہیں ہے، داخلی سیکیورٹی کے ذمہ دار نہیں ہے، ان کی اس سے ہٹ کے بھی دلچسپیاں ہیں، ان کی اس سے ہٹ کے دلچسپی پولیٹیکل ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو جو ایک ہمارے درمیان دوبارہ پھوٹ پڑا ہے، جس کو ہم دہشت گردی کہیں، جس کے اثرات ہمیں نظر آئے، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی نظر آئے، پھر بلوچستان میں بھی، اور جو سابق پاٹا کے علاقے ہیں ان میں بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس کو انہوں نے دہشت گردی کا دوبارہ پھوٹ پڑنے سے تعبیر کیا ہے، اور ہمیں خبردار کیا ہے کہ آنے والے دن بھی خطرناک ہو سکتے ہیں، وہ آئندہ 2 مہینے تک۔ لیکن اس 2 مہینے کو یعنی ہم ایک بالکل سیکیورٹی کے ساتھ وابستہ سٹیٹمنٹ نہیں سمجھ سکتے، وہ کسی نہ کسی طرح سے سیاسی ایکٹیویٹی کے ساتھ اور پاکستان کی داخلی سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں وہ بھی ہیں، اور وہ دہشت گردی اور سیاست کو کہیں آپس میں جوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے جو اسلام آباد میں دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا، جس میں 2 پولیس کے 2 جوان شہید ہو گئے، اب اگر اس علاقے کی جس جگہ یہ جھگڑا ہوا ہے، جس جگہ یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اور جس جگہ یہ 2 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، اس علاقے کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں سٹریٹ کرائم بہت بڑھ گئے ہیں۔ صحیح۔ کیا سٹریٹ کرائم بھی دہشت گردی کا ایک سلسلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ وہ آپ کی
داخلی صورتحال ہے اور آپ کی داخلی سیکیورٹی کی کمزوری دکھائی دے رہی ہے اس میں. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے وہ ایریا جو ہے آپ بھی جانتی ہیں، اسلام آباد میں رہتی ہیں، وہ ایریا سب جانتے ہیں کہ وہاں اسٹریٹ کرائم زیادہ ہیں، وہاں موبائل سنیچرز زیادہ ہیں، وہاں خواتین سے پرس بھی چھین لیے جاتے ہیں. تو اس علاقے کو رات ہمارے ایک دوست، میں نے اس سے کہا کہ یار آپ اس میں رہتے ہیں، ذرا مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ علاقہ اسٹریٹ کرائم کی جنت بن گیا ہے. جو علاقہ اسٹریٹ کرائم کی جنت بن گیا ہے اور وہ آپ کی ریگولر فورسز یعنی پولیس اس پہ قابو نہیں پا رہی، تو اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ صرف اسلام آباد کا کوئی ایک علاقہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کا گڑھ نہیں بنا. ہمارا تقریباً اسلام آباد کے بیشتر حصے جو ہیں وہاں بہت سارے گروہ سرگرمی عمل ہیں، اور ہمیں اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے اس صورتحال کی پیچھے پناہ نہیں لینی چاہیے، اس کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے. اس چیز کو ایک بڑا گروئنگ خطرہ سمجھ کے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے انتظامی حیثیت سے. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو یہ مزید پھیل جائے گا اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہو. وفاقی دارالحکومت کا اسٹریٹ کرائم کرنے والوں کی گرفت میں چلے جانا بہت خطرناک بات ہے، اور اس بات کو سیاست کے ساتھ جوڑ دینا اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دینا یہ مزید خطرناک بات ہے. اس سے وقتی طور پہ تو ایک سیاسی فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور ہم ممکن ہے کہ آپ کسی کو ڈرا دھمکا بھی لیں، لیکن عملاً صورتحال خراب ہوتی چلی جائے گی، اس کی طرف توجہ نظر نہیں آتی. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں صورتحال اچھی نہیں ہے، اور یہاں دہشت جو اسٹریٹ کرائم کرنے والے بہت سارے گروہ سرگرم عمل ہیں اور ان کے حوصلے بہت بڑھ چکے ہیں. اس چیز کو سیاست سے اور دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے. یہ چیز انتظامی کمزوری کی جو کمزوری ہے اس کو ظاہر کرتی ہے، اور ہم وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اس کو اسی طرح سے لیں جیسا کہ یہ مسئلہ ہے. بالکل ایسا حکومت نہ کو لیں جیسے کہ وہ سیاست کے بھی اس کے ساتھ جوڑ کے اور ان اسٹریٹ کرائم کرنے والوں کے پیچھے چھپ کے آپ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ معاملہ کریں. یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور شیخ رشید جیسے عوامی سیاستدان کے لیے تو بالکل نہیں، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل حکومت کو چاہیے کہ روک تھام کے لیے اس طرح کے اقدامات بھی بہت سارے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے فاروق عادل صاحب، پروگرام کے ٹائم بہت کم رہ گئے، تو دوسرے ٹاپک کی جانب آؤں گی. حکومت ایک ووٹ سے اسٹیٹ بینک سے ترمیمی بل منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور سینٹ اجلاس میں اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور ہو چکا ہے. حکومت ایک ووٹ سے بل منظور کرانے میں کامیاب جو ہوئی ہے، اس بل کے حق میں حکومت کے جو سائٹ پر ہیں وہ 43 اور اپوزیشن کے سائٹ پر 42 ووٹ آئے ہیں. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بل منظور ہو چکا ہے. تو جاننا چاہوں گی کہ اپوزیشن کا جو موقف ہے، حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، حکومت نے اس ملک پر قرضے مسلط کی ہیں، تو کیا ملک میں ہمارے ملک میں ایجنڈا سیٹنگ کی جو ہے وہ بہت ویک چل رہی ہے؟ ایجنڈا سیٹنگ تو ابلاغیات کے اور کمیونیکیشن کا ایک بڑا وسیع ٹرم ہے، اور یہ چیز اس چیز کا تعلق تو آپ کی معاشی حکمت عملی کے ساتھ ہے. تو دیکھیے جب موجودہ حکومت اقتدار میں آئی تھی تو اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ ملک لوٹا جا چکا ہے، اور اس میں روزانہ یا سالانہ ہمارے اتنے جو فائنانسز ہیں اتنے چوری ہو جاتے ہیں، ہمارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم ان کو چوری ہونا روک دیں تو اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی. اور جو سابق حکمران ہیں وہ اتنا خزانہ لوٹ کے چلے گئے ہیں، وہ ہم واپس پکڑ کے لے آئے، ان لوگوں کو بھی لے آئے، اور وہ جو لوٹا ہوا خزانہ ہے وہ بھی واپس لے آئے، تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب یہ پولیٹیکلی تو لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اس طرح کی بات اپنے ووٹر کو متاثر کرنے کے لیے تو اس طرح کی باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور یہ اس وقت تک ٹھیک ہو سکتی ہیں جب تک آپ اقتدار میں نہ آئیں. جب آپ اقتدار میں آ جائیں تو اس کے بعد یہ باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. پھر اس بات کی ضرورت اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کیا، جس کو آپ ایجنڈا سیٹنگ کہہ رہی ہیں، آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے کہ آپ نے معیشت کو ٹھیک کیا. تو گزشتہ 3.5 برس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی ہے، اور یعنی وہ چیزیں جو ماضی میں مقامی سطح پر درست کر لی جاتی تھی اور اس کے لیے فائنانسز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کو قرضہ بھی نہیں دینا پڑتا تھا،
وہ چیز آپ مینج کرتے تھے، اور یہ مینج ہوتی ہے ایک، میں پھر کہوں گا کہ ایک اچھی متحرک سیاسی حکومت سے۔ آپ کے پاس گزشتہ 3.5 برس میں تو آپ کے پاس یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے وزیر اعلیٰ آئے، وزیر خزانہ آئے اور چلے گئے، کتنے مشیر آئے اور چلے گئے۔ آپ اور اس وقت بھی جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، اگرچہ آپ نے ان کو سینٹ کا ممبر بنا دیا ہے، لیکن وہ سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ وہ کل ممکن ہے کہ گزشتہ کل وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے، ممکن ہے کہ آنے والے کل وہ کسی اور کے ساتھ چلے جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درست ٹیک نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر ایک سیاسی اینٹی ہے تو اس کے پاس سیاسی حکمت عملی ہونی چاہیے تھی، جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آنے والے دور کے وزیر خزانہ ہوں گے اور وہ معاشی حکمت عملی چلائیں گے، لیکن وہ تو چند ہفتے نہیں چلا سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت بیساکھیوں پہ آپ کی اقتصادی حکمت عملی کو چلا رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہر آئے دن ہماری زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ زندگی کا ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کا بظاہر گورنمنٹ حکومت قرضے لے رہی ہے، اس پہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ قرضہ لینے میں کوئی اتنی برائی نہیں ہوتی اگر قرضے کی یوٹیلیٹی ٹھیک نہ ہو۔ آپ کی قرضہ لیں گے، آپ اس سے بزنس کریں گے، آپ اس سے لوگوں کی زندگی آسان کریں گے، بزنس ہوگا تو وہ پیسے اور بڑھیں گے، اور اس کے نتیجے میں بھی عام آدمی کی زندگی پر اثرات نظر آئیں گے۔ صحیح۔ آپ قرضہ لے رہے ہیں لیکن عام آدمی کی زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اگر خاتون خانہ ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گروسری جو پہلے یعنی آپ اگر سبزی خرید کے لاتے تھے 250 روپے کی، 300 کی، تو 700 800 روپے کی سبزی خریدنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو میں جانتا ہوں اپنے بہت سارے جاننے والوں کے کہ ان کے ہاں اب کھانے پینے کی ہیبٹس چینج ہو گئی ہیں، اور نیوٹریشن کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے۔ وہ کس طرح سے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کی جو اقتصادی حکمت عملی ہے وہ براہ راست عام آدمی کو متاثر کر رہی ہے، اس کی زندگی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آسانی پیدا نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ حکومت کی اقتصادی حکمت عملی مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ یہ ناکامی بھی میں آپ سے عرض کروں، اس ناکامی کا تعلق بھی سیاست کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ کوئی معاشرہ اگر سیاسی طور پر پراپرلی اگر وہ وہاں ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو معاش ہے، آپ کے کاروباری ایکٹیویٹی ہے، اور اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ جب اس سے افیکٹ ہوتی ہے تو عام آدمی کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو کہ لوگ پلے کارڈ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں جس پہ نعرہ لکھا ہوا ہے مہنگائی مار گئی، دعائی ہے دعائی۔ یہ لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے طور پر اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ احتجاج اگر بڑھتا ہے اور اس کے سیاسی قیادت اس کو میسر نہیں ہوتی تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹریگر ہو جانا، یہ اگر چیز ٹریگر ہو گئی تو یہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی، لیکن ابھی حکومت ہمیں اس پہ توجہ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ اس سارے معاملے کو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جھگڑے کے طور پہ دیکھ رہی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ اس سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، مزید بگڑ جائیں گے۔ حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے، اور مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسکائپ پر فاروق عادل صاحب، کالم نگار، سینئر تجزیہ کار موجود تھے۔ سر، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ ماہنور معراج کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔